वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किबला शाह साहब, इसी बात पर किबला, ये हाल में जो अल-फिक्र अल-अकबर छपी है, जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन छपी है, उसमें एक और वजाहत शायद आपकी नज़र से तो गुजरी होगी, लेकिन मुमकिन है कि जो सुनने वाले उनकी नज़र से ना गुजरी हो, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उसमें अल-फिक्र अल-अकबर की जो छपी है कमेंट्री मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें वजाहत की गई है कि जो 5 कॉपियाँ थीं जो सनद मानी जाती थी अल-फिक्र अल-अकबर की, उनमें ये बात नहीं थी। बाद में जिन लोगों ने उनको कॉपी किया और उनके बारे में लिखा गया कि उन्होंने जानबूझकर ये गलती नहीं की, लेकिन कॉपीज ने कूफी टेक्स्ट की वजह से गलती की और वो ये मुगालता पैदा हुआ। लेकिन फिर बाद में लोग जो है उन्होंने क्या किया कि वो पुरानी कॉपीज जो असल थी 5 मजमू हैं उन पर गए, तो उनमें उनको मोमिन लिखा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन को, और ये मगालता पैदा हुआ था सिर्फ टेक्स्ट की वजह से। जो टेक्स्ट में कूफी टेक्स्ट से ज़ाहिर वो कुरैशी टेक्स्ट में या किसी और टेक्स्ट किताबत में उन्होंने कॉपी किया, तो उसमें उनको मगालता पैदा हुआ था लोगों को। तो मैंने ये थोड़ी सी गुजारिश पेश करनी थी किबला। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह। हज़रत मिसेस नासिर साहबा का सवाल था, शैतान ने एक सजदा का इनकार किया और आज लोग जानबूझकर हज़ारों सजदे नहीं कर रहे, इस पर आप क्या फरमाएंगे मुख्तसर से? नहीं, इस सिलसिले में ये गुजारिश है कि सजदे से जो इनकार है जी वो सीधा सीधा कुफ्र है, जी और वो भी इस सूरत में कि जब मालिक बिल्कुल सबको हुक्म दे रहे हैं और वो अव्वलीन उसके मुखातिब हैं जी, जी तो उससे इनकार, जी आज भी सजदे से इनकार करेगा तो वो दीन से निकल जाएगा। अलबत्ता सजदा ना करना और सजदे का इनकार करना, इसके अंदर फ़र्क है। सजदा न करने से बंदा फासिक होगा, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा, और सजदे का इनकार करने से कुफ्र करेगा बंदा और उस पर मुसिर रहा तो काफिर हो जाएगा। ये फ़र्क मलहूज रखना चाहिए। अलबत्ता इसका जो अमली पहलू है, अमल की जो अहमियत है, उसके पेश नज़र ज़रूर ये बात ख्याल करनी चाहिए कि मोमिन तो कभी भी सजदे से नहीं भागता, बल्कि वो तो सजदा तलवारों की छाँव में हो तो भी सजदा करता है। सलात खौफ अगर आप देखें कि है ना, उस वक़्त के जब कि दुश्मन से मुकाबला हो रहा है, तब भी सलात खौफ सलात जो है अपना जो सलात खौफ की सूरत है पढ़ने की, कि एक सब लड़ती रहे, तो एक रकत पढ़े, दूसरी के लिए वो जाके लड़े, पहली पढ़े। मतलब इतनी अहमियत है कि ऐन हालत जंग में भी, हंगामी सूरत में भी सहाबा किराम सलात पढ़ रहे हैं और सलात खौफ पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इसकी अहमियत के पेश नज़र हमारी बहन ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें जो फ़र्क था एतकादी और फ़िकी, वो बताना भी ज़रूरी था कि इनकार जो है ना, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, अबा और चीज़ है और इतियान उस मामूर बही पे ना होना, यानी कि उसको अदा ना करना, वो फिस्क है, ये और बात है, और इनकार और बात है। अलबत्ता वजह कोई नहीं है छोड़ने की भी इसको, मोमिनीन को इस पर। बहुत शुक्रिया। मोहतरम सलमान साहब है हमारे साथ लंदन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब जी सवाल फरमाइए। अच्छा, सवाल ये है जी कि जो लोग बरेलवी हजरत नहीं है, जी, उनके पैसों से बनाई हुई मस्जिद में नमाज होती है या नहीं? अच्छा, उनके पैसों की बनाई हुई मस्जिद में नमाज होती है कि नहीं? इसलिए कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब मस्जिद बनाई जाती है उसमें हर मुसलमान से पैसे लिए जाते हैं, उसमें किसी की वो तफरीक नहीं होती कि ये कौन से मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ है इसका। खुद हमारे गांव में भी ऐसा हुआ है, यहाँ भी ऐसा, हमारे लंदन में भी, बोल्टन में भी हमने कई दफ़ा हमने खुद यानी चंदा दिया है दूसरे मकातब फ़िक्र को के लोगों को, और वो माइन नहीं करते। तो आपके क्या ख्याल है कि ऐसी मस्जिद में नमाज होती है आप लोगों की या नहीं? ठीक है, ठीक, ओके, शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे इनसे। दूसरा उनका सवाल ये था कि महफिल मिलाद में अगर बंदा एक दो महफिल मिलाद में शिरकत कर ले और दीगर महफिल को छोड़कर इल्म हासिल ज़्यादा करे, तो इसमें क्या आप फरमाएंगे कि वो ज़्यादा इल्म हासिल करना ज़रूरी है या महफिल मिलाद में जाना ज़रूरी है? इसके अंदर तकाबुल नहीं चाहिए, जिस तरह बहन ने सवाल किया है। बात यह है कि महफिल मिलाद जो है वो भी
علم حاصل کرنا ہی ہے، سبحان کیونکہ وہ اقوال احوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ جاننا جو ہے نا، یہ ہر مومن کی ضرورت ایمانی ہے، یعنی یہ بنیادی ضرورت ہے ہر مومن کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے سیرت و احوال کو جانیں۔ کیوں؟ کہ حضور کی اطاعت اور اتباع فرض ہے ہر مومن پر، جی اور اطاعت اور اتباع جب تک جس کے ہم نے مطلب جو ہمارے متبوع ہیں جن کے ہم اتباع کریں گے، اور مطاع ہیں جن کی اطاعت کریں گے، ان کے احوال معلوم نہ ہو تو اطاعت کریں گے کس طرح؟ صحیح اس لیے فقہا نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ایک تو محافل میلاد میں معتبر اسناد کے ساتھ اور معتبر روایات کے ساتھ نبی پاک کے احوال بیان کرنے چاہیے، میلاد نام ہی اس کا ہے، جی تو اس کو تعلیم سے الگ سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی تعلیم تو حضور کے احوال جاننا ہے، اور محفل میلاد اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ذمہ دار عالم جب کوئی احوال سرکار کے بیان کر رہا ہے تو ہماری تعلیم کا حصہ ہے، اس لیے اس کو بھی لازم سمجھنا چاہیے کہ احوال کی ایسی محفل ہو اور اس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ مقصد ہے کہ اس میں احوال مصطفیٰ سرکار دو عالم علیہ السلام کے احوال مبارکہ بیان ہوں گے، تو شوق کے ساتھ اور تعلیم کا حصہ سمجھتے ہوئے یہ آپس میں تقابل بنانا کہ تعلیم کریں گے یا احوال سیکھیں گے۔ احوال سب سے بڑا سبجیکٹ ہے علم کا، احوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاننا، آپ کے حالات جاننا، یہ تعلیم دین کا سب سے بڑا جز ہے، کیونکہ ہر بات دین کی جو ہے وہ آپ کے احوال سے ہی ہمیں سمجھ آتی ہے، قرآن کی بھی، حدیث کی بھی، سیرت طیبہ، سب کچھ سے۔ لہٰذا احوال مصطفیٰ جاننا علیہ السلام یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے محفل میلاد بھی، اس کو تقابل نہ سمجھیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا دیکھے کہ اس میں زیادہ تر احوال یا تو بیان ہی نہیں کیے جا رہے، جی یعنی بعض محافل میں ایسا بھی لوگ کر لیتے ہیں، اکثر میں، بلکہ اب تو اکثر ہو گیا اکثر کہ کر ہی نہیں صرف رہے، نعت شریف ہوئی ہے، نعت ہوئی ہے، نعت بھی واضح معتبر تعلیم ہوئی کوئی نہیں۔ معتبر حوالوں سے اگر نہیں ہو رہی، جی بس نعت میں بھی تو رتب و یابس کو لوگ بیان کر دیتے جی ہیں۔ ایسی کسی محفل سے اگر کوئی چھوڑ کر حدیث پاک پڑھ رہا ہے یا فقہ پڑھ رہا ہے یا دوسرا، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایسی محفل ہے کہ جس میں معتبر حوالوں سے، آیات قرآنیہ سے، حدیث مصطفیٰ سے احوال رسول بیان ہو رہے ہیں، احکام رسول بیان ہو رہے ہیں، اقوال رسول بیان ہو رہے ہیں، یہ تو سب سے بڑا علم ہے، علم کا ذریعہ ہی سب سے بڑا یہ ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ جا لیکن اگر غیر محتاط لوگ ہوں، یعنی فساق فجار ہیں اور خام خواہ ایک شور غلی ہے اور اس کے کوئی جو حقیقت ہے اس کی طرف دھیان نہیں کرتے، تو ایسے وقت میں اگر ترجیح آپ کسی کتاب پڑھنے کو دے رہے ہیں، دینی کتابیں اور تعلیم، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، اصل میں یہ جو سوال ہے تھوڑا اہم اس لیے بھی ہے کہ لوگ اس پر ریزرویشنز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ علماء کرام بھی، صاحب ظاہر ہے ہمارا بھی خادم کے طور پہ تعلق ہے، کیوں نہیں؟ تو اس میں کم بیان کرتے ہیں، یعنی بائی معنی کہ لوگوں کو ترغیب کم دیتے ہیں کہ اصل میلاد شریف کا مقصد کیا ہے، میلاد شریف کیا ہے۔ اب ایک عالم دین جب اس پر پورا تحقیق نکال کے لائے گا تو وہ ایک بندہ خود تو 20 گھنٹے شاید وہ کتابیں پڑھے تو اسے وہ چیز نہ ملے جو ایک عالم دین محققانہ تجزیہ کر کے اس ٹاپک کا، میلاد پاک کا، مثلا وہ یہی بتا دیتا ہے کہ سیرت پر اتنی کتابیں ہیں، فلاں سیرت نگار نے یہ کلام کیا، امام حلبی نے یہ کلام کیا، فلاں امام نے یہ کلام کیا، اس نے یہ کی، تو یہ بھی تو ایک نالج ہے نا حضرت کے کتابوں کا صرف ناموں کا ہی پتہ چل جائے، کیا یہ تھوڑا علم ہے؟ عام بندے کو جو خود طالب علم وہ تو یہ بھی نہیں حاصل کر سکے گا۔ مگر میرے خیال میں یہ ہماری بہن آپ جانتے ہیں بڑا کلوز تعلق ہوتا ہے ان کا، ایک عام نفسیات یہ بنتی جا رہی ہے کہ میلاد شریف کا مطلب ہے بس چند شعر پڑھے جائیں، ایک دو نعت خوان آئیں اور بات ختم ہو جائے۔ تو اس میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا اس حوالے سے بھی گفتگو فرما دیں کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مذہبی میلاد شریف ہمارا دعوت کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، ہم میلاد شریف کو ایک دعوت کا جیسے ذریعہ سمجھتے ہیں، ہمارا نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت، توحید و رسالت کی دعوت، میلاد شریف اس کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، تو جو حصے کا اصل مین پوائنٹ ہے اس کو درمیان سے نکال دیا جائے گا تو پھر ذہن لوگوں کا یہی بنے گا۔ بالکل، یہ بات آپ کی 100% درست ہے۔ دیکھیں اس میں جو پوچھنے والے ہیں عوام، جو اہل محبت ہیں، وہ آنے والے ہیں، یہ ذمہ داری ان کو جو محفل کرنے والے لوگ ہیں یا ایسی مجالس منعقد کرنے والے لوگ ہیں یا اس میں مدعو جو مبلغ حضرات ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس محفل کو بامقصد بنائیں،
جو اہمیت سمجھ کے لوگ آ رہے ہیں وہ مقاصد ان کے پورے ہونے چاہیے. ظاہر ہے کہ یہاں کسی شخصیت کی، آج جو آنے والے لوگ ہیں یہ کوئی سیاسی جلسے تو نہیں ہوتے کہ ان کی کوئی ایک شخصیت یا پرسنالٹی کو بلڈ کرنے کے لیے یا ایک کوئی ان کا بت کھڑا کرنے کے لیے کی جا رہی ہو. صحیح بات. بات تو ہو رہی ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کے دین کی. سبحان اللہ. ایسی مجلسوں میں دین کی شوکت، دین کی عظمت، دین کی عزت، صاحب دین کی، سبحان اللہ. جن پہ وہی آئی ہے اور جو اس دین کے جو ہے مرکز ہیں، جن کے سینہ اقدس پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ کے احوال مبارکہ، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سیرت طیبہ احوال مبارکہ کا نام ہے، تو آپ کے شب و روز، آپ کے حالات ہمارے لیے سرمایہ ایمان ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال مبارکہ، آپ کے انفاس نفیسہ کا بیان، آپ کے یعنی رشتہ داریاں، آپ کے معاملات، آپ کا لین دین، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کا یعنی یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہے. اور دین کے بارے میں جو پڑھنے والا ایک طالب علم ہے اس کے لیے ان باتوں کا جاننا میں سمجھتا ہوں سب باتوں سے زیادہ اہم ہے. آج بھی مثال کے طور پر خطبہ بھی دیتے ہوئے ایک آدمی بڑی موشگافیاں کرتا ہے، مطلب فلسفہ، منطق، یہ وہ بیان کر رہا ہے، پوری محفل میں سیرت پاک بیان ہی نہیں ہوئی. جی تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سیرت طیبہ کا بیان بہت سادہ اور بہت آسان ہے. سبحان اللہ. جی لوگ کئی دفعہ بیان کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کوئی تھیسس، کوئی مقالہ، کوئی جناب یہ بہت بہت گہرائی میں بات اور اس کی تخریج اور وہ باتیں زیادہ اہمیت کی عمل ہے. یہ بھی غلطی ہے، اور یہ غلطی عوام کی نہیں، یہ بڑے بڑے اسکالرز کی ہے. کہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں، آپ کا طریقہ، آپ کے افعال، آپ کے احوال، وہ دین ہے. ہمیں اس کی طرف ہی تو اپنی جو آپ کے امتی ہیں اور اہل اسلام ہیں ان کو سیرت طیبہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. جیسا کہ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان مالک جنت، جن کو سرکار نے کئی مرتبہ جنت عطا فرمائی ہے، جنت کا مالک فرمایا، احادیث صحیحہ میں موجود ہے. آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر بن کے بطور سفیر مکہ مکرمہ میں گئے ہیں آپ کی طرف سے بات کرنے کے لیے، اتنے معتمد ہستی تھے سرکار کی، تو آپ نے ٹخنوں کو ننگا رکھنے کی جو سنت ہے سرکار کی، اس کا بڑا اہتمام کر رکھا تھا. تو آپ کا چچا زاد بھائی کہنے لگا کہ عثمان، ہمارے یہاں غریب لوگ جو ہیں جن کے کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا، ان کا یہ طریقہ ہے، تو تمہارا دین کو ٹخنے ننگے رکھنے میں تو نہیں ہے نا، سارا دین یہی تو نہیں ہے نا، تو ٹخنے تو ڈھانپ لو. آپ نے فرمایا یہ سارا دین نہ ہو یا نہ ہو، یہ دین میں ہے، کیونکہ یہ ادا ہے میرے رسول کی. تو مجھے اس بات میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کتنا دین ہے اس کے اندر کتنا نہیں ہے، جب میرے محبوب کی یہ سنت ہے. تو محب کا کام ہے محبوب کی سنت کو اپنانا، تو میں تو اس کو اپنا رہا ہوں. اس کے لیے اگر مجھے تم ملامت کرتے ہو تو تمہاری ملامتوں کو اگر میں کچھ سمجھتا تو پہلے ان کے ساتھ جاتا ہی کیوں. اس لیے ہمیں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ایک ایک بات کا جو بیان ہے سیرت طیبہ کا، احوال پاک کا، آپ کے احوال ذاتیہ کا، اس کو بیان کرنا ہمارے لیے، آپ کے شجرہ مبارک کو یاد کرنا، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے سلوک کو، آپ دوستوں کے ساتھ، رفقاء کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال مبارکہ کو جاننا، یہ محافل میلاد کا بنیادی طور پر میں کہتا ہوں جز نہیں اس کو کہنا چاہیے. اگر کسی چیز میں کو کہتے ہیں نا سینٹرل پوائنٹ، یعنی ریڑھ کی ہڈی ہو سکتی ہے، تو یہ محفل کی جان ہے احوال جاننا. اس حوالے سے میں اپنی بہن کے سوال کا یہ جواب دے رہا ہوں کہ ایسی اگر محفل بامقصد ہوں تو اس کو تعلیم کا لازمی جز سمجھیں اور اس کو تعلیم کے مقابل نہ ٹھہرائیں. لیکن اگر اس کے برعکس بعض غیر ذمہ دار لوگ جس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس میں آپ ترجیح خود دے سکتے ہیں کہ آپ سیرت کے احوال پڑھیں، شمائل ترمذی شریف پڑھیں، یا امام ابو عیسیٰ ترمذی نے جن کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ میری کتاب کو اگر کوئی توجہ سے پڑھے گا، شمائل کو جس طرح میں نے جمع کیے ہیں، تو اس طرح محسوس کرے گا جیسے سرکار کے ساتھ ساتھ چل پھر رہا ہے، یعنی اللہ کے حبیب اس کے ساتھ ساتھ ہے، اس طرح. اور یہ واقعی ہوتا ہے. دیکھو نا کہ ایک با اثر لکھنے والا اور مستند لکھنے والا جب لکھتا ہے، آپ پڑھتے ہیں
تو آپ یوں محسوس کرنا لگتے ہیں کہ یہ سب احوال کے ساتھ ساتھ اتنی میں اٹیچ ہو گیا ہوں کہ جس طرح میں سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. اور یہ آپ کا جو قول ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ شمائل شریف کے اوپر جلی حروف سے بیروت کی چھپی ہوئی کتاب کے اندر بھی موجود ہے. تو ایسی کیفیات پیدا کرنا یہی تو محفل کا انعقاد کا اصل مقصد ہے. محفل میں بھی بندہ جائے تو ایک خادم جو سرکار دو عالم صاحب کے دین کا اور آپ کی ذات عشق رکھنے والا ایک مبلغ ہے، اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کوشش کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے گا اور سننے والے ایسے ہی محسوس کریں گے. جی ایسی بامقصد محفل ہو تو پھر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تعلیم اور کیا چیز ہے. یہی تو تعلیم. تو اگلا ہمارا حضرت سوال تھا، اب ہمارے پاس وقت بھی تھوڑا کم ہے تو بات بھی کرنی ضروری ہے، جو سوال بھی ہم انٹرٹین کر سکیں. غصہ کی شکل میں گالیاں دینے والا جو شخص ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے منع فرمایا، گالیاں دینے سے منع فرمایا اور سباب المسلم فسوق فرمایا کہ مسلمان بھائی کو گالی دینا جو ہے یہ فسق ہے اور حد سے تجاوز ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صفت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صاحب نہیں تھے اور فوش بات آپ نہیں کرتے تھے، فوش تک نہیں کرتے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا مطلب کسی کو آپ سب کر رہے ہو، آپ فوش بات کرنا اس انداز سے کھلے انداز سے کوئی معاذ اللہ یا بے حیائی کی بات کرنے کو بھی آپ پسند، آپ کی محفل اس سے بھی پاک تھی. تو میں پہلے ہی سیرت کے عنوان پر بات کر رہا ہوں کہ مومن کی بھی یہی تعریف ہے، وہ لعان یا ایسا فوش گور نہیں ہوتا. تو ایسا رویہ اپنانا چاہیے. باقی یہ انہوں نے غصے کی حالت میں لکھا، غصے کی حالت میں ہی بندہ اصل میں بے قابو ہوتا ہے. تو اس کے اخلاق، اس کا جو بات کا طریقہ ہے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے. تو ایک بات کا خیال رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات کے علاوہ لوگ معصوم نہیں ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی اگر ہو جائے کسی سے ایسے لفظ نکلے تو فوراً اس کو رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے. بلکہ ہمارے صوفیاء کرام نے تو یہ کہا ہے کہ اگر غصے میں کوئی بات ایسی نکلتی ہے تو فوراً درود شریف پڑھنا چاہیے، اس سے غصہ بھی فروغ ہو جاتا ہے اور اس سے بندے کو رجوع کی بھی توفیق ہوتی ہے. سبحان اللہ. غیور احمد صاحب نے برسٹل سے پوچھا تھا کہ حسنین پاک کی صحابیت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ ان کی عمر چھوٹی تھی اور ان کی صحابیت اور ایمان کا اعتبار اس وجہ سے وہ، میں نے غیور صاحب کا جو سوال ہے وہ سنا تھا اور میں نے غور کیا کہ ایسے کوئی لوگ دنیا میں ما سوا خوارج کے نہیں ہیں، خارجیوں کے، کہ جنہوں نے اس بات کا کبھی انکار کیا ہو. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ان شہزادوں کو، حسنین کریمین طیبین کو، نہ صرف یہ کہ اپنی صحبت شریفہ سے مشرف فرمایا، خود حضور نے ان کو بیعت فرمایا. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن جعفر اور حسنین کریمین طیبین وہ ہستیاں ہیں کہ آپ نے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان چاروں ہستیوں کو بیعت سے مشرف فرمایا ہے. اور پھر انہوں نے حدیث پاک روایت کی ہے. اجلہ محدثین کرام نے حسنین کریمین سے احادیث کی روایت لی ہے، سیاستہ میں بھی آپ کی احادیث موجود ہیں، مرویات ہیں. تو جن کی احادیث براہ راست، جن کی مرویات اجلہ محدثین لے رہے ہوں، تو کوئی صاحب ہوش آدمی ان کی صحابیت کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اور خاندان رسالت میں جس عمر کے یہ حضرات تھے یہ باشعور تھے، اور باشعور عمر کے پھر یہ ہے کہ جس گھر میں یہ لوگ تھے اس کی برکات بھی تو دیکھیے نا. ان سے کم عمر کے بھی لوگوں سے حدیث لی ہے محدثین کرام نے. 5 سال کے محمود بن ربی ہیں، ان سے حدیث پاک لی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ مجہ والی جس میں کہ سرکار نے کلی مبارک کا پانی ان کے منہ میں ڈال دیا تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ بھی اس کے چھالے دکھ رہے ہوں، اگر درد کر رہے ہوں اور وہ ختم ہو جائے درد، اس کیفیت کو تو بچہ بھی بتا سکتا ہے، بلکہ بچہ زیادہ بتا سکتا ہے. کیوں کہ وہ تو تھوڑے تکلیف پر بے صبرا ہو جاتا ہے نا. تو جب وہ یہ کہے کہ میرے منہ میں سرکار نے کلی کا پانی ڈالا تھا اور فوراً میرا منہ اس طرح ہو گیا جس طرح کے بالکل ٹھنڈا، یعنی جل رہا تھا ٹھنڈا ہو گیا، تو اس بات کو کیوں نہ امام بخاری فرماتے کیوں نہ لے لیے جائے؟ کیوں کہ اس کیفیت کو تو بچہ بھی صحیح بیان کر سکتا ہے، آرام آیا ہو تکلیف سے. تو اس طرح میرے جو میں جتنی ایک
ahkar کی معمولی سی معلومات ہے ان کے مطابق ما سوا خوارج کے جو انتہائی غالی لوگ ہیں جی ان کے سوا کوئی شخص ایسی بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو صرف صحابی ہونا بات نہیں، وہ تو صحابہ میں صاحب فضل ہیں۔ دیکھیے نا جن کو سرکار نے سیدہ شباب اہل الجنہ کا خطاب دیا ہے، تو ان میں تو جو جوانان جنت کے وہ سردار ہیں، تو وہ اس خطاب کا جب ان کو مل گیا تو وہ تو صاحب فضیلت ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی نہ صرف یہ کہ صحابیت کی شرف سے مشرف ہیں بلکہ صاحب فضیلت ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی بات سے بالکل اہل سنت و جماعت تو کوئی سنی ایسا نہیں جو ایسی بات کہہ سکے، اور آج تک میں نے کسی ایسے عالم محدث کی بات سے میں واقف نہیں ہوں کہ کبھی کسی نے ایسا کہا ہو۔ ہاں البتہ خوارج نے، اور خوارج تو آپ کو پتہ ہے کہ خذلہم اللہ، اللہ ان کو ذلیل کرے اس دنیا میں بھی آخرت میں ویسے بھی بھی، خارجی ہیں تو خارجیوں کا یہی کام۔ بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف فرما ہوئے، اپنے ارشادات عالیہ سے مستفیض فرمایا ناظرین کو، ناظرات کو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سوالات بڑے حوصلے سے لیے بھی اور پھر میرے تک پہنچائے، اللہ جزائے خیر دے امہ چینل والوں کو۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی کنٹرول پینل کے احباب، کیمرہ مینس کی پوری ٹیم اور امہ چینل کی پوری ٹیم کا، اور ناظرین و ناظرات آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، جو سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ روٹین کے مطابق اگلے پروگرام میں ان پر بات ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔